शुरू हुआ, मैग्ना कार्टा आया, और अब हम 19वीं 20वीं और अब मौजूदा दौर में आ गए। और यहां इस सफर में कुछ अकदार बन गए। मगरिब में जो अकदार बने हैं कानून की हुक्मरानी की, उनकी 2-3 मिसालें मैं अगर दूं कि वहां कोई वजीर, कोई जज, कोई सहाफी, कोई वकील ये तस्वुर नहीं कर सकता है कि गाड़ी का बेल्ट बांधे बगैर वो गाड़ी चलाएगा, और अगर कोई चालान करने आ गया तो उसको लेने के देने पड़ेंगे, जिस तरह हमारे यहां है। ये तस्वुर करना कि पाकिस्तान में हम 25 करोड़ अवाम को इंसाफ फराम किए बगैर इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं, ये धोखा है, फरेब है। और ये कतईन मुमकिन ही नहीं है कि ये मुआशरा बगैर इंसाफ के परमान चढ़ सके। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये मुआशरा जुल्म के साथ, अब जुल्म क्या है? जुल्म वो चीज है जो सबसे पहले डंक मारता है कानून की हुक्मरानी को। जब आप अपने फायदे के लिए, छोटे से मफाद के लिए दूसरे का हक मारते हैं, और इस हक मारने के दौरान जो है आप इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं, 2 नंबर तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा आप कानून की हुक्मरानी को पामाल करते हैं। अब जुल्म जो है, कुरान करीम और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो लबरेज है इससे कि जुल्म किसी भी सूरत में हो, कुरान के अल्फाज हैं, तो जालिम के खिलाफ चीख चीख के दुनिया को बता दे कि ये जो हो रहा है ये जुल्म है। कुरान इंजाइन करता है, ड्यूटी कास्ट करता है। हमारे मुआशरे में जो हमारी हालत बनी हुई है, पैथेटिक, एक छोटा सा लफ्ज होगा, क्योंकि कानून की हुक्मरानी की मिसालें तो बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े लोग अपनी जाती जिंदगी से कायम कर रहे हैं। हमारा तो ऐसा मुल्क है कि जहां पे कोई भी शख्स जो है जब वर्दी पहन लेता है तो आईन को इस तरह पामाल करना शुरू कर देता है जैसे आईन न हुआ, गटर में ठहरती हुई बच्चे की बनाई हुई कागज की किश्ती। हमने देखा अयूब खान से जो सिलसिला शुरू हुआ, याया खान, जियाउल हक, मुशर्रफ, और फिर ताहाल, इस दौरान हमारे सामने एक और भी एक वाकया होता है कि जब जियाउल हक आता है तो अपने इक्तदार को दबाम देने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम को सुप्रीम कोर्ट के जरिए फांसी पे चढ़ा देता है। 40 साल बाद काजी फाइज ईसा ने, इंसाफ के लिए नहीं किया, काजी फाइज ईसा ने पीपल पार्टी को खुश करने के लिए, गर्चे फैसला दुरुस्त है, 40 साल बाद या 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी वो तो जुल्म हुआ था। ऐसा जुल्म था? जुल्म नहीं हुआ था, कत्ल हुआ था। एक इंसान का आपने अदालती कत्ल किया, और इंसाफ का तकाजा था कि उन जजों को उनकी कब्रों पे जाके सजाएं देते। ये इंसाफ का तकाजा था। मुशर्रफ को फांसी का आर्डर तो हो गया, मकाफात अमल है, और जिसने इस फैसले को उड़ाया वही थे ना? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब जो डिस्ग्रेस होके चले गए, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, आज, और ये
تاریخ کے کوڑے ہیں جو لگے ہیں ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے آپ کو فرعون ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ وہ تھے جو انڈسپینسیبل تھے, جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے. تو لہذا جس شخص نے اس پاک دھرتی کے لوگوں کے ساتھ, ان کے وسائل کے ساتھ, ان کے قوانین کے ساتھ جبر, ظلم یا کھلواڑ کی کوشش کی, تاریخ نے باقیات وہ بھی کسی کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے, نہ کسی کو شکل دکھا سکتے ہیں. اور یہ بات جنگلوں تک محدود نہیں ہے. ججوں کی مثال لیں, یہی افتخار چودھری, مجھے یاد ہے 2013 میں جو صدر جب ریٹائر ہو رہا تھا تو کسی نے کہا اسلام آباد بار ان کے لیے کھانا کرے گی, تو میں نے کیبنٹ کو کہا آئے گا تو میں اس کو گندے انڈے ماروں گا, اور نہیں آیا. افتخار چودھری یعنی کہ کتنا بڑا فرعون بن گیا تھا. پھر ثاقب نثار کو ہم نے دیکھا, بنگال کو دیکھا, کوسا کو دیکھا, یعنی کتنے چھوٹے ثابت ہوئے اتنے بڑے مناصب پہ براجمان لوگ. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں ہم نے سب سے بڑا عدالتی خبیث دیکھا. یہ منصف, اس کو کہنا, اس کے اعمال جو ہیں جو اس نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا, پی ٹی آئی کو نشانہ بناتے وہ پاکستان کبڑا کر گئے. آج یہ 26 آئینی ترمیم راؤس نے کیے کی ملی بھگت کر کے. اب نون کے لوگ سیکھ رہے ہیں کہ جی ہم انگلستان میں جن لوگوں نے گھر سے گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ سیولائز معاشرے میں سیولائز طریقے سے کسی کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ہم پاسپورٹ بلاک کریں گے, ہم ہیں نا, آپ بلاک کریں ہم کھلوائیں گے, جس چیز کا بلاک کریں گے ہم کھلوائیں گے. اور سب کو یہ یاد رکھا جانا چاہیے جو آج مناصب پہ براجمان ہے, جس طرح وہ باجوہ کی فرانس میں شاید ویڈیو آئی تھی جب اس کو پڑھ رہی تھی گالیاں, اور یہ فائز عیسیٰ کو یہ درس لیں پاکستان کے قوانین کے ساتھ, پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ جو کھیلے گا عوام نے معاف نہیں کرنا ہے. تو لہذا پاکستان سموک کا شکار, سموک کھا رہا ہے. ابھی یہ سموک پہلے لاہور تک محدود تھا, اب تو یہ پشاور تک پہنچ گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم اسلام آباد کے لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں ہوں گے. پھر ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ آنے والے 3 سالوں میں تباہ کن ہیں. اب ہم کرپشن سے کرنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے, سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کے مار پیٹ اور اغوا کیے جانے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم مستونگ میں جو بچیاں. آزاد صاحب نے قانون کی حکمرانی پہ بھی لکوشائی کی, اور راجہ علیم خان عباسی, میں آپ کو واضح کر دوں ان کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے نظریاتی طور پہ, لیکن آپ نے ان کا موقف سنا جو پیپل پارٹی کا موقف نہیں ہے, کیونکہ وکیل کا موقف ہمیشہ مختلف ہوتا ہے. اگر وہ اس کی پارٹی کا موقف جو ہے وہ قانون کی حکمرانی سے متصادم ہو, انصاف کے حصول سے متصادم ہو, آئین و قانون سے متصادم ہو. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایشوز پہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں پارلیمان میں میڈیا کے سامنے, تو مجھے اپنی ہی پارٹی کے دوستوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ میں کہتا ہوں اور کہتا آیا ہوں کہ کسی بھی دور میں اگر آپ سے غلطیاں ہوتی ہے تو غلطیوں کے اعتراف کیا جانا یا کرنا, اس میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی غلطی یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کو زیادتی کہنا چاہیے. یہ وکیل ہی کر سکتے ہیں اور وکیل ہی کرتے ہیں, اور ایک وکیل ہمیشہ پہلے وکیل ہی رہتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ سیاستدان ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کسی کا ترجمان ہوتا ہے. ہم 32 سال اس پیشے کو دے چکے ہیں, ہمارے رگ میں, ہمارے خون میں اب وہ چیزیں اتنی سرایت کر چکی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سیاسی یا وقتی مصلحتوں کے لیے ہم کوئی دوسرا راگ اپنا شروع کریں. یہ ناممکن ہے. ہم ہر وقت قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے, انسانی بنیادی حقوق کی بات کریں گے. اگر میری ناکامی ہے کہ میں جو ہے اس وائلیشن کو روک نہیں سکا, خواتین و حضرات, موضوع ہے قانون کی حکمرانی, rule of law. What a rule of law is? Simplest definition of the rule of law is that rule of law is a set of laws, institutions and norms which ensure the equality of citizens before law and makes the government answerable for its excesses or for violation of the rights of its citizens. یعنی کہ قانون کی حکمرانی یہ کہتی ہے سادہ ترین تعریف کہ ایک معاشرے کے تمام شہری جو ہیں قانون کی نظروں میں برابر ہیں, اور ان کے حقوق اگر ریاست جو ہے وائلیٹ کرتی ہیں تو وہ ریاست یا وہ حکومت جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ان افعال کے لیے. جس نظام میں, جس معاشرے میں یہ
آپ کو نظر آتا ہو کہ شہری جو ہیں ان میں کلاس کی تفریق نہیں ہے، ان میں مذہب کی بنیادوں پہ تفریق نہیں ہے، ان میں زبان کی بنیادوں پہ تفریق نہیں ہے، جنس کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہے، جس طرح ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 4، جس طرح ہمارا آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے equality before law that is guaranteed under article 4۔ اب جو آپ کے بنیادی حقوق ہے، یہ بنیادی حقوق آپ لوگوں نے پاکستانیوں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز؟ یہ وہ حقوق ہے جو آئین پاکستان ایکنالج کرتا ہے اور جن کی انفورسمنٹ کا اختیار جو ہے وہ عدلیہ کو دیا گیا ہے اور حکومت کو تابع بنایا گیا ہے۔ رول آف لا چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ محدود تو نہیں رکھا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا کیا معیار ہے اور کیا صورتحال ہے، لیکن صرف 2-3 حوالے میں دوں گا۔ یہ ہے بنیادی طور پہ ایک ایکیڈیمک باس، اور ایکیڈیمکلی دیکھنا پیدا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو شاید علم نہ ہو، آپ کو علم نہ ہو، لیکن یہ قانون کی حکمرانی یہ آپ سب کو، ہم سب کو ماننی چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب، بہت ساری تہذیبیں آئی اور ساتھ میں اپنے قوانین بھی لائی، لیکن جہاں قانون کی حکمرانی کی بات ہوئی ہے تو جدید دنیا میں میڈیول ٹائمز پہ نہیں جاتا ہوں، یا کرسچینٹی یا جب اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور کس طرح انہوں نے جو ہے اپنے شہریوں کو یا اپنے ماننے والوں کو قانون کے تابع اور معاشرے کے اندر رواداری، انصاف، بنیادی حقوق کی پروٹیکشن اپنے حد تک اس زمانے میں فراہم کی۔ لیکن جدید دنیا میں ہمارے سامنے جو عملی مثال ہے وہ انگلستان کی ہے۔